Assalamu alaikum friends, this is Jahangir, your Pakistan Studies teacher. Today we have a very interesting topic related to your course, and the name of topic is Zede Bhutto era. The era of Zulfikar Ali Bhutto, it starts from 20th December 1971 and it ends at 5th July 1977. This era is very famous because it is generally understood that it is the formal beginning of democracy in Pakistan. This era also contains the Constitution of 1973, nuclear program, economic reforms, so many other things. But we will be focused upon the economic reforms of Zulfikar Ali Bhutto in this lecture. So before going into the depth of this lecture, it is a bit necessary for me to make you understand that how Zulfikar Ali Bhutto he came into the power. You all guys know, in 1971, 16 December, the eastern wing of Pakistan, it became Bangladesh. And before its creation, in 1970s election, Zulfikar Ali Bhutto had won majority seats in western Pakistan, and Sheikh Mujibur Rahman, the popular leader of Awami League, he had won majority seats in eastern Pakistan. Similarly, both people had mandate in their respective territories. تو ان دونوں کی جو پولیٹیکل مینڈیٹ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم شیخ مجیب الرحمان کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہم ذوالفقار علی بھٹو کو ڈسکس کریں گے کہ جب یہ ڈیزاسٹر ہو گیا، جب انڈیا کے ساتھ ہماری وار ختم ہو گئی 1971 والی، تو اس کے بعد جنرل یحییٰ خان نے مطلب ملٹری جو ہمارے لیڈرز تھے انہوں نے پاور جو ہے اوور ہینڈ کیا ذوالفقار علی بھٹو کو. پاکستان آرمی نے جو سرچ لائٹ آپریشن سرچ لائٹ اسٹارٹ کی ایسٹرن ونگ آف پاکستان میں بیفور اٹس کریشن، تو اس میں انڈیا کی جو پینیٹریشن تھی، آرمی پینیٹریشن اور انڈیا کی جو سپورٹ تھی انہیں، اس کے بہاف پہ پاکستان کی آرمی کو وہاں پہ سکسیس نہیں ملی اور جنرل یحییٰ خان نے سرنڈر کیا، انہوں نے شکست قبولی اور اس کے بعد بنگلہ دیش 16 دسمبر 1971 کو بنا. اور اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو فیمس لیڈر تھے ذوالفقار علی بھٹو، ان کو پاور اوور ہینڈ کیا گیا 1971 میں. آن 20 دسمبر ہی بیکیم چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آن 20 December 1971. Now we will move towards the economic reforms of Zulfikar Ali Bhutto. And before discussing economic reforms of Zulfikar Ali Bhutto, it is again necessary to understand why he brought economic reforms. As we have understood or discussed the era of General Ayub Khan, it is quite popular that his era is known for multiple things, and likewise the economy is also sung along with that the economy was quite strong in General Ayub's era. But according to historians, according to economists, according to Zede Bhutto, only 22 families had influenced the economy of whole Pakistan. The industrialist, the capital class were 22 families who had controlled all over the system, and hence when Zulfikar Ali Bhutto assumed the power, due to crisis of East Pakistan and Indian war, we were facing political, social, economical, educational and so many other issues. So Zulfikar Ali Bhutto thought that economic reforms would be a key to resolve all issues. تو انہوں نے آتے ہی جو 22 فیملیز تھی ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیا اور ان کے جتنے بھی اسیٹس تھے ان کو نیشنلائز کیا. اب اکنامک ریفارمس میں ہم بگننگ میں ہم بات کریں گے کہ انہوں نے انڈسٹریز، انشورنس کمپنیز، اس کے علاوہ باقی چیزوں کو جو نیشنلائز کیا، ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کو ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے یہ اگین نیسسری ہے کہ ہو سکتا ہے آپ میں سے کچھ بچوں کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ نیشنلائز کس چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ ہم ابھی پڑھیں گے نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز، نیشنلائزیشن آف بینکس، نیشنلائزیشن آف انشورنس کمپنیز اینڈ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ. نیشنلائز بنیادی طور پہ اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی پرائیویٹ اسیٹ ہو یا کسی پرائیویٹ بندے کی کوئی مطلب فیکٹری ہو، انسٹیٹیوٹ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، اگر اسے گورنمنٹ اپنی تحویل میں لے لے تو اسے نیشنلائز کہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ جو پراپرٹی ہے، وہ انڈسٹری یا جو بھی چیز ہوتی ہے، وہ گورنمنٹ کی پراپرٹی بن جاتی ہے، اسے گورنمنٹ بذات خود ریگولیٹ کرتی ہے. تو اب ہم جائیں گے نیشنلائزیشن آف انڈسٹریز. 1971 میں 80% جو انشورنس کمپنیز تھیں
اور اس کے ساتھ ساتھ 60% جو انڈسٹریل اسیٹس تھے وہ ان 22 فیملیز کے پاس تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ بینکس وغیرہ ان کو ہم سیپریٹلی ڈسکس کریں گے, پر ان انشورنس کمپنیز اور اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹریل اسیٹس کو ذوالفقار علی بھٹو نے انہوں نے 20 دسمبر 1971 کو انہوں نے ان ساری فیملیز کے جو پاسپورٹ تھے ان کو کنفسکیٹ کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ 19 جو انڈسٹریز تھی ان کے لائسنس کو انہوں نے انلیگل قرار دے دیا. اسی طرح انہوں نے ریشنل یہی پرووائڈ کیا کہ یہ جو انڈسٹریلسٹ فیملیز ہیں یا ان کی جو پالیسیز ہیں ان کا لوور کلاس کے اوپر کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہے, کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ نہیں ہے, تو لہٰذا ان کی جو اسیٹس ہیں ان کو نیشنلائز کرنا ضروری ہے. تو اسی طرح انہوں نے پاکستان کے ان جو 22 جو بڑی فیملی تھی ان کی جو 10 بڑی انڈسٹریز تھی ان کو جنوری 2 1972 کو انہوں نے نیشنلائز کیا. اینڈ دا فیکٹریز اور انڈسٹریز which he nationalized were spare parts, motor vehicle industry, cement industry, iron and copper industry, heavy industry for machinery, tractor manufacturing industry, petrochemical industry, industry for common goods, industry for assembling basic things. اس طرح کی 10 جو بڑی انڈسٹریز تھی ان کو ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائز کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ جو 20 ان کے مینیجنگ ڈائریکٹرز تھے ان کی جو مینیجنگ ایجنسیز تھی ان کو بھی انہوں نے ٹرمینیٹ کر دیا. اب اس کے بعد ہم چلیں گے وی ول موو ٹورڈس نیشنلائزیشن آف بینکس. اب یہ جو ہم نے بات کی یہ تھی نیشنلائزیشن آف انڈسٹری. اس میں ہم نے اس ہیڈنگ میں ہم نے انشورنس کمپنیز کی بات کی تھی. اب انشورنس کمپنی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انشورنس کمپنیز کو انہوں نے 19 مارچ 1972 کو انہوں نے نیشنلائز کیا, اور جتنی بھی انشورنس کمپنیز تھی ان کو اسٹیٹ لائف کارپوریشن میں انہوں نے ان کو مرج کر دیا اور نیشنلائز کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ بینکس تھے ان کو بھی 1 جنوری 1974 کو انہوں نے نیشنلائز کیا. جو ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس وہ اس کلپ کی اینڈ میں ہم ان کو ڈسکس کریں گے. اب ہم موو کر رہے ہیں آپ کے لیبر ریفارمس کی طرف. جو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی لیبر پالیسی دی اپنے دور میں, اس لیبر پالیسی کی جو سیلینٹ فیچرس ہیں ناؤ وی ول ڈسکس دوز سیلینٹ فیچرس. 10 فیبروری 1972 انہوں نے لیبر ریفارمس دیے, اور ان لیبر ریفارمس میں جو ان کے سیلینٹ فیچر ہے ان میں یہ تھے کہ پوائنٹ نمبر 1 20% ریپرزنٹیشن آف لیبر ان ایڈمنسٹریشن آف فیکٹری. کہ جو فیکٹری ہوگی اس کی جو مطلب ایڈمنسٹریشن ہے اس میں 20% جو ہوگی وہ مزدوروں کی ریپرزنٹیشن ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان مزدوروں کو پوائنٹ نمبر 2 کہ ایئرلی بونس دیا جائے گا ایکول ٹو 1 پہ, کہ جب سال پورا ہوگا, سال پورے ہونے کے بعد پورا جیسے ہی پورا ہوگا تو آخر میں جو جتنی کسی ورکر کی یا کسی بندے کی تنخواہ ہے اس تنخواہ کے ایکول ان کو ایک سیلری ایکسٹرا دی جائے گی ان دا اینڈ آف ایئر. پوائنٹ نمبر 3 the working hours of industry before labor reforms there were 54. مطلب 54 hours in a week مزدوروں کو کام کرنا پڑتا تھا اس میں فیکٹری میں. تو ذوالفقار علی بھٹو نے اس پالیسی کے تحت یہ بات ڈکلیئر کی کہ 48 آورس سے آگے آپ ان لوگوں سے کام نہیں لے سکتے. اگر اس سے آگے وہ کام کریں گے تو آپ اس کے لیے ان کو پے کریں گے. اس کے علاوہ جو انہوں نے دوسری پوائنٹ اس میں ڈسکس کی وہ تھی پینشن. کہ اگر کوئی مزدور ریٹائر ہو رہا ہے یا اس کو مطلب کسی بھی حساب سے مطلب وہ فوت ہو جائے یا کچھ بھی ہو جائے تو اس کے لیے فیکٹری یا انڈسٹری جو ہوگی وہ ان کو پینشن پرووائڈ کرے گی. اور ایجوکیشن کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ اٹ وڈ بی دا ریسپانسبلٹی آف فیکٹری ٹو ایجوکیٹ ایون ایٹ لیسٹ اے سنگل چائلڈ آف اے ورکر up to matriculation, and all the expenditure of the education of the child would be borne on the industry and factory or wherever the worker was working. اس کے علاوہ ٹریڈ یونینز جو تھی وہ ٹریڈ یونینز بنائی گئی. انڈسٹریل جو کمیشن تھی اس کے تھرو لیبر کورٹس بنائی گئی جس میں مزدوروں کی جتنے بھی مسئلے مسائل ہوں گے ان کو بھی ڈسکس کیا جائے گا اور ان کے ایشوز کو ریزالو کیا جائے گا. اس کے علاوہ جو سسپینشن آف ورکر ہے اس سسپینشن آف ورکر کو بھی انہوں نے ڈیل کیا کہ until and unless you have a concrete evidence, جب تک آپ کے پاس کوئی concrete evidence نہیں ہے آپ کسی بھی مزدور کو فیکٹری سے یا کارخانے سے کہیں سے بھی آپ کو نہیں نکال سکتے. تو یہ لیبر جو ریفارمس ہے
لیبر جو پالیسی ہے اس کے سیلینٹ فیچرس ہے. اب اس کے بعد جو اندر جو ٹاپک ہے ہمارے پاس جو ہیڈنگ ہے وہ ہے ایگریکلچرل پالیسی, اور ایگریکلچر اس کو پاپولرلی اٹ از نون ایز لینڈ ریفارمس. لینڈ ریفارمس میں یہ تھا کہ انہوں نے جو جنرل ایوب جو ان سے پہلے کے لیڈر تھے وہاں پہ پاکستان کے, لینڈ ریفارمس بیسیکلی انہوں نے دیے تھے, اور جو ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو ریوائز کیا, اور ریوائز کرنے کے بعد جو اس کی ڈیٹیل ہے وہ یہی تھی. جنرل ایوب نے کہا کہ آپ جو لوگوں کے پاس جو اریگیٹڈ لینڈ ہے وہ میکزیمم آپ کے پاس 500 ایکڑ ہو سکتی ہے, 500 ایکڑ, اور جو نان اریگیٹڈ لینڈ ہوگی وہ آپ کے پاس 1000 ایکڑ ہوگی. اب اریگیٹڈ لینڈ کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین جو پیداوار دے, جو جس سے آپ مطلب ایگریکلچر حاصل کرتے ہیں, اور نان اریگیٹڈ لینڈ وہ ہوتی ہے جس میں جو بنجر ہوتی ہے یا جس سے کوئی بھی فصل یا پیداوار نہیں ہوتی. تو میکزیمم ایوب کے دور میں 500 اریگیٹڈ اینڈ نان اریگیٹڈ واز 1000 ایکڑ. تو ذوالفقار علی بھٹو نے جو 500 اریگیٹڈ لینڈ تھی اس کو 150 ایکڑ قرار دے دیا کہ 150 سے مطلب آگے مطلب میکزیمم یہ لینڈ ہوگی, اس سے آگے آپ نہیں رکھ سکتے. اور جنرل ایوب والے جو 1000 ایکڑ تھی نان اریگیٹڈ, ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو 300 ایکڑ کر دیا. اس پہ بہت کنٹروورسی ہوئی کیونکہ جو پاکستان کا فیوڈل کلاس ہے, خاص کر کے جو زمیندار قسم کے لوگ تھے, ان کو بہت پرابلم ہوا, اور انہوں نے اپنی زمین کو ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی. اپنے ریلیٹیوز, اپنے دوست یا جتنے بھی لوگ تھے ان کو مطلب 150 ایکڑ کے حساب سے انہوں نے ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی. پر ذوالفقار علی بھٹو نے ان دا اینڈ انہوں نے یہی کہا کہ 20 دسمبر 1971 جس دن وہ آئے تھے, انہوں نے کہا اگر اس سے پہلے آپ نے لینڈ کوئی ٹرانسفر کیے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے, اگر اس کے بعد آپ کر رہے ہیں کوئی بھی زمین تو وہ ایکسیپٹیڈ نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ جو انہوں نے دوسری چیز نیشنلائز کی وہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس تھے, جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں, جیسے آج بھی ہمارے پاس جس طرح سٹی اسکول ہے, روٹس ہے, پاک ٹرک ہے, اس طرح کے دیر آر نمبر آف انسٹیٹیوٹس. تو ان سارے جو اس دور کے جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس تھے, جو بہت بڑے انسٹیٹیوٹ تھے اس دور کے, اس کو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی نیشنلائز کیا. اور ان کو نیشنلائز کرنے کے بعد انہوں نے اپنے جو مطلب جو وہاں پہ ٹیچرس وغیرہ کام کرتے تھے وہ سارے کے سارے پھر گورنمنٹ جو مطلب ایکسچیکیور انہوں نے وہاں سے تنخواہیں اٹھانی شروع کی. اب ان 3-4 چیزوں کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم آئیں گے دا پازیٹیو اینڈ نیگیٹو امپیکٹس آف اکنامک ریفارمز اینڈ ہز پالیسیز. تو بیسیکلی وی آر گوئنگ ٹو ڈیل پازیٹیو امپیکٹس آف ہز پالیسیز. لیبر ریفارمس انکریز, جیسے لیبر ریفارمس کے ساتھ ساتھ جو ورکرز تھے ان کی تنخواہیں انکریز ہوئی. ان میں جو ورکرز جو کلاس تھا, جو لیبر کلاس تھا, اس میں بہت خوشی پائی گئی. اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو اکنامک ایکسپلائٹیشن تھی وہ ختم ہوئی, جو ان کے ساتھ مطلب کام ان سے زیادہ لیا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ جو پہلے رمپنٹ پروٹیسٹ ہوا کرتے تھے وہ پروٹیسٹ کم ہو گئے. اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اور ورکرس ہے ان کے بیچ میں کوآپریشن ڈیولپ ہو گئی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائسز ہیں جو مطلب فیکٹریز کا پہلے کور کر رہی تھی وہ پرائسز گورنمنٹ نے خود کنٹرول کیے. اس سے مطلب کیا ہوا کہ عام لوگوں کی ایکسپلائٹیشن بھی ختم ہوئی. اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنلائزیشن سے انڈسٹریل گروتھ ہوئی. اور جو ایکسپورٹ ہے پاکستان کی, جو انڈسٹریل ایکسپورٹ ہے یا ایگریکلچر ایکسپورٹ ہے وہ بڑھی. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں مختلف چیزیں جو ہیں ہم مطلب ایگریکلچر سے ریلیٹڈ وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں. جیسے لاڑکانہ میں امرود ہوتا ہے, وہ امرود پورے دنیا میں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. جس طرح سرگودا میں اورنج کینو ہے وہ ہم پوری دنیا میں ٹرانسپورٹ کرتے ہیں. اور آج کل جو موسم ہے سندھڑی آم کی موسم ہے, سندھڑی آم جو ہے وہ پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہے, بڑا ہی مشہور آم ہے. اور پوری دنیا میں مطلب پاکستان کے نام کے ساتھ ہی جاتا ہے کہ بھائی پاکستان سے سندھڑی آم ہے پوری دنیا میں. تو اس طرح مختلف چیزیں جو ہیں ایگریکلچر سے ریلیٹڈ, انڈسٹری سے ریلیٹڈ, وہ جو ایکسپورٹ ہونے ان کا جو تعداد تھا وہ کافی بڑھ گیا. اور اس کے علاوہ جو ایجوکیشن کے جو پازیٹیو امپیکٹس ہے, جو ٹیچرس تھے پرٹیکولرلی, ان کی جو ایکسپلائٹیشن ہو رہی تھی ان کی سیلریز کو بڑھایا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مطلب اسپیشل ڈسکاؤنٹ ٹو اسٹوڈنٹس پرٹیکولرلی اٹ واز گیون. مطلب فار ایگزامپل اگر کوئی اسٹوڈنٹ فاسٹ یونیورسٹی سے جوہر کی طرف آ رہا ہے تو اس کا مطلب جو کرایہ ہے وہ 30 روپیز ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ بھائی ان لوگوں کو مطلب اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جائے, مطلب 50% یا سم ہاؤ اس طرح ہی دیا گیا.
اس میں یہ ہوا کہ مطلب جو غریب اسٹوڈنٹ تھے پرٹیکولرلی ان کو بھی چانس ملی تاکہ وہ بھی اپنی رسائی رکھ سکیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ تک، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوکل انسٹیٹیوٹ تھے ان کو بھی اپ گریڈ کیا گیا، اور ٹیچر ٹریننگ جو انسٹیٹیوٹ تھے ذوالفقار علی بھٹو نے وہ انہوں نے اسٹیبلش کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ کافی یونیورسٹی جیسے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جو اس کے علاوہ ایجوکیشنل بورڈس انہوں نے انٹروڈیوس کروائے، مطلب یہ سارے ہمارے ایجوکیشنل ریفارمس تھے، اس کے ساتھ ساتھ یہ پازیٹیو چیزیں تھیں۔ اب ہم ابھی ڈسکس کریں جو نیگیٹو ان کے امپیکٹس ہے ان انڈسٹری کے، ان ساری چیزوں کے، اب ان کو ہم سلائٹلی ان کو بھی ابھی ڈسکس کر رہے ہیں۔ جو نیگیٹو امپیکٹس ہے اس سے یہ ہوا کہ انڈسٹری کی جو ایکسپینڈیچر تھے وہ بڑھ گئے، اس کے ساتھ ساتھ جو ورکر کلاس کو پرٹیکولرلی جتنا بھی ان کو فریڈم دیا گیا، اس فریڈم سے یہ ہوا کہ انڈسٹری کے جو ورکنگ ہے وہ افیکٹ ہوئی، اور انڈسٹری میں جو پولیٹیکل ریکروٹمنٹ ہے وہ بھی وٹنس کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیچرز کی جو سیلری تھی جب وہ مطلب بڑھ گئی، تو اس سے یہ ہوا کہ جو نیشنل پرس ہے، جو مطلب قومی خزانہ ہے، اس کے اوپر برڈن پڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے کنفلکٹس ہونے شروع ہوئے ہیں ٹرانسپورٹ جو کمپنیز مطلب مالکان تھے ان کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل یونینز تھی مطلب وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں، ان میں بھی یہ ہوا کہ ان لوگوں نے بھی تھوڑی بہت ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے اندر ڈسٹربنس کی۔ تو آج کا جو ہمارا جتنا بھی لیکچر تھا وہ یہی تھا، اب ہم جا رہے ہیں کنکلوژن کی طرف۔ ذوالفقار علی بھٹو کی ایرا کے بارے میں ہم نے ان کی ساری چیزوں کو پڑھا، ان کی جو اکنامک ریفارمس تھے ان میں انشورن آف بینکس، انڈسٹریز، انشورنس کمپنیز، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس، لیبر ریفارمس، ایگریکلچر ریفارمس، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کے پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس کو بھی سمجھا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں سے یہی امید رکھتا ہوں کہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی، کور آئیڈیاز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ نیشنلائزیشن کیا ہے، نیشنلائزیشن کیوں لائی گئی تھی، اور اس ٹاپک کے اوپر ٹرائی ٹو ڈیولپ یور اون اوپینین، بیکاز ان پیپرس آئی یوزلی آسک آل the students what is your own opinion. I divide the question in two parts. You all guys know in all my questions you would find two parts. In one part I ask the core the knowledge related to topic. In second part I ask that what is your own opinion, how do you understand and what do you interpret about this topic. So کوشش کیجیے try to improve and develop your own analysis on any topic. اس ٹاپک میں اگر کوئی بھی آپ کو چیز مشکل لگ رہی ہے، اگر کوئی بھی آپ کو چیز اس میں جس میں آپ کنفیوز ہو رہے ہیں، تو آپ کمنٹس میں مجھے بتائیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو میرا واٹس ایپ نمبر ہے آپ اس پہ بھی مجھے بتا سکتے ہیں، اور جو بھی مطلب پاسبل ہمارے پاس ریسورس ہے آپ ان کے تھرو مجھ سے بات کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس ٹاپک میں جو بھی آپ کے کویشچن ہوں گے میں ان کو ڈسکس کروں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ نیکسٹ لیکچر جو ہمارا ہوگا وہ کانسٹیٹیوشن 1973 بھی ہوگا یا نیوکلیئر پروگرام آف پاکستان بھی ہوگا، اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔